अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हादा नूरुल मुस्तफ़ा, किस्त नंबर 14। हमज़ा का पूरा ख़ानदान हबूर, आयशा और बाबा हजूर ही थे। वो हाफा के घर अपना रिश्ता भिजवाना चाहता था, मगर बाबा हजूर उसकी बात नहीं मान रहे थे। वो चाहता तो अकेला भी जा सकता था, मगर हाफा के घर वाले उसे कैसे तस्लीम करते। सिगरेट के धुएं को उड़ाते हुए वो अपनी कुर्सी पर झूल रहा था। वो डरा धमकाकर इन्हें रजामंद भी कर सकता था, मगर वो हाफा की नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहता था। वो सिर्फ हाफा की नज़रों में ही बुरा नहीं बनना चाहता था, वरना दुनिया की परवाह उसे पहले कभी नहीं थी और ना अब थी। एकदम से उसकी झूलती कुर्सी रुकी और आधी सिगरेट को उसने खाकदान में मसल दी। अब वो मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी उंगलियां चला रहा था। उसी लम्हे अपने घर में मौजूद हाफा के मोबाइल पर मैसेज की बीप बजी थी। वो जो कुछ लिखने में मसरूफ थी, एक लम्हे के लिए थमी। अपने इर्द गिर्द मौजूद फैलावे पर एक निगाह डाली। वो इस वक्त एक टॉपिक पर रिसर्च कर रही थी और इस आवाज़ ने उसके इन्हमाक को तोड़ा था। लंबा सांस भरते हुए अपना मोबाइल फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर जगमगाते अनजान नंबर को देखकर इसके अब्रू इकट्ठे हुए। उसे किसी अनजान नंबर से कोई पैगाम भेजा गया था। पैगाम खोला तो सामने एक जुमला मौजूद था। मेरा इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्द अपने घर वालों का आपके लिए आपका हाथ मांगने भेजूंगा। इस तहरीर को पढ़कर उसके चेहरे के तासुरात तब्दील हो गए। आंखों में फ़ौरन से गुस्सा दराया। दिल किया कि इस तहरीर के भेजने वाले को अच्छा सबक सिखाए। वो स्क्रीन को गुस्से से घूर रही थी। उसे तो किसी को इजाज़त नहीं दी थी कि कोई इसे इतने वाज़ेह अल्फाज में इससे ये बात करने का हौसला रखता। उसने तो अपनी हदूद को बरकरार रखा था। उसने तो अपनी मोहब्बत पर भी अपने दिल का हाल अफशा नहीं होने दिया था। तो ये कौन था जो इंतज़ार करने को कह रहा था? क्या उसे हाफा नईम की हदूद का इल्म नहीं था? ये बात अगर हातिम अब्दुर्रहमान भी करता, तब भी उसे नागवार गुजरती। वो एक लम्हे के लिए रुकी। इसके इर्द गिर्द हर गर्दिश थम गई। हाथ में मोबाइल थामे वो चंद लम्हे यूं ही साकत बैठी रही, यूं जैसे दिलो दिमाग किसी एक मकाम पर थम गया, जहाँ से वो आगे बढ़ पाना हाफा नईम के लिए दुश्वार था। चंद लम्हों बाद वो नम आंखों से सर झुकाकर हंसी। भला हातिम अब्दुर्रहमान उसे ये क्यों कहेगा कि मेरा इंतज़ार करना? वह हंसती चली जाएगी। होंठों पर मुस्कुराहट रक्सा थी, जबकि दिल में दर्द उठ रहा था। वो खुद को खुश किस्मत तो हरगिज़ तसव्वुर न करती थी, मगर फिर भी दिल में कहीं उम्मीद थी कि हातिम अब्दुर्रहमान इसी का था। और अब वो इसकी बात की या तो तरदीद चाहती थी या इकरार। हाँ, वो इसे उम्मीद का कोई सिरा थमा नहीं गया था, मगर वो फिर भी इंतज़ार कर रही थी। वो हातिम अब्दुर्रहमान के लौट कर आने का इंतज़ार कर रही थी। वो अपने अंदेशों को सच या झूठ में बदलता हुआ देखना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर हातिम अब्दुर्रहमान को किससे मोहब्बत थी। वो इस लम्हे बीच रास्ते में खड़ी थी, ना आगे बढ़ सकती थी और ना ही पीछे की जानिब जाना चाहती थी। इंतज़ार की सबसे तकलीफ़देह किस्म वो होती हैं जब मालूम ही ना हो कि इंतज़ार करना है या लौट जाना है, या फिर मालूम ही ना हो कि जिसका इंतज़ार किया जा रहा है वो लौट कर वापस आएगा या नहीं। और इस वक्त हाफा नईम बगैर किसी उम्मीद के, नतीजे की परवाह किए बगैर हातिम अब्दुर्रहमान का इंतज़ार कर रही थी। 4 महीने बीते, साल बीते, दहाइयाँ बीते या फिर सदियाँ बीत जाए, हाफा नईम फ़कत हातिम का इंतज़ार करेगी। उसने हाथ की पुष्ट से अपने आंसू साफ किए और मोबाइल की स्क्रीन की जानिब देखा, जो कि अब बंद हो चुकी थी। उसकी स्याह आंखें रोने के बाद फ़ौरन सुर्ख हो जाया करती थी। उसने गहरी सांस भरकर वो नंबर मिलाया और दूसरी जानिब मौजूद इंसान को इंतज़ार के अज़ाब में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। बेहतर यही था कि वो उसे इनकार कर देती। उसे अंदाज़ा था कि दूसरी जानिब मौजूद शख्स कौन था। अभी बेल जा रही थी कि दूसरी जानिब से फ़ोन उठा गया। शायद वो इसी अमल का इंतज़ार कर रहा था। हाफा खामोश रही। वही मिडिल क्लास लड़कियों की आदत कि अनजान नंबर से जब तक दूसरा इंसान नहीं बोलेगा, खुद भी मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकालेंगी। आप कैसी हैं? वो हंसते हुए बोला तो हाफा के लबों से फ़ौरन से उसे बदतमीज़ का लक़ब दिया। इसका शक यकीन में बदल चुका था। वो हमज़ा शाही था। इसका दिया किया कि वो इस इंसान का सर फाड़ डाले। उसे एकदम से हमज़ा पर गुस्सा आने लगा। आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने आपको मुझे तंग करने से मना किया था, वह मुठियाँ भींचे हुए कह रही थी। अजीब पागल इंसान था। हबूर दुरुस्त कहती थी कि उसके दिमाग का कोई पुर्जा ढीला था। दूसरी जानिब हमज़ा के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि आप एक मैसेज से तंग हो जाती हैं। अगर मुझे मालूम होता तो मैसेज कभी ना करता। वो हंसते हुए बोल रहा था। हाफा ने तलखी से अपना सर झुटका। इतना फर्मा बरदार। वो रुकी। हमज़ा का अगला जुमला हाफा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, बल्कि सीधा रिश्ता भिजवाता। हाफू की आंखों में तलखी उतर आई। ये हमज़ा नामी बला उसके पीछे क्यों पड़ गई थी? पहले मसाइल क्या कम थे? उसने ऊपर की जानिब देखते हुए दहाई दी। क्या आपको कोई और काम नहीं है? हमज़ा ने अपने इर्द गिर्द फैले कागजात को देखा और हंस दिया। एक तरफ तलहा ईवान वाले केस की फाइल मौजूद थी, तो दूसरी जानिब हवेली के अखराजात का हिसाब धरा था।
اور وہ سردانی صاحبہ سے محو گفتگو تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے چاہا کہ اسے بتا ڈالے کہ وہ کتنا مصروف انسان تھا، مگر پھر اپنا سر چھٹک دیا۔ اس وقت تو صرف وہی اس کی بجائے مصروفیت تھی۔ آپ اس سوال کو چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ مجھ میں آپ کو کیا خامی دکھتی ہے؟ اس کا انداز سلجھو تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور دائیں جانب موجود دیوار گیر آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ نظریں اپنے عکس پر موجود مرکوز تھیں۔ اس نے اپنے ابرو سکیڑے اور خود کو دیکھا۔ دراز قامت، کشادہ کندھے، سیاہ گہری آنکھیں۔ وہ بدصورت تو نہ تھا؟ کیا حافظ نعیم نے اسے نظر بھر کے نہ دیکھا تھا؟ کیا آپ کو پہلے تاثر نامی کسی چیز کا معلوم ہے؟ مجھے آپ سے وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور کوئی مناسب لفظ تلاش کرنا چاہا۔ نفرت بہت بڑا لفظ نہیں تھا۔ نہیں، اسے حمزہ شاہ سے نفرت تو نہ تھی۔ اف، وہ جھنجھلا اٹھی۔ اپنے ابرو کی جانب جاتا حمزہ کا ہاتھ تھما تھا۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بل میں ہی اضطراب کی کیفیت در آئی تھی۔ دل نے شدت سے خواہش کی کہ حافظ نعیم کو حمزہ شاہ سے نفرت نہ ہو، کچھ بھی ہو مگر نفرت نہ ہو۔ وہ اس کی نفرت کو سہنے کا حوصلہ خود میں مفقود پاتا تھا۔ مجھے آپ سے کوفت ہے۔ میں جب آپ کو دیکھی ہوں مجھے آپ پر شدید غصہ آتا ہے۔ حمزہ کا ہاتھ پہلو میں گر گیا۔ چہرے پہ بڑی گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ آنکھوں کے دیپ جیسے روشن ہو گئے تھے۔ اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے گویا شکر ادا کیا۔ حافظ نعیم کو اس سے نفرت نہیں تھی۔ اس نے جوتے سے زمین کو رگڑتے ہوئے اپنے لب دبائے۔ اسے خود بھی معلوم نہ تھا کہ اس وقت اس کا چہرہ ہلکا سا سرخ پڑ چکا تھا۔ ہاں، اس وقت وہ گاؤں کا چنگیز خان تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ حافظ نے حمزہ کی جانب سے خاموشی پا کر ایک نظر موبائل فون پر ڈالی۔ آئندہ میرے سامنے مت آئیے گا، تنبیہ کرتا لہجہ۔ اس کی بات پر حمزہ نے ایک نظر اپنے عکس پر ڈالی اور تعجب میں گر گیا۔ پھر آہستگی سے اپنے ہاتھ سے چہرہ تھپ تھپایا۔ اس کا چہرہ کیوں تپ رہا تھا؟ وہ خفیف سا مسکراتے ہوئے پلٹ گیا۔ جو حکم سردار نے۔ حافظ نے بے چینی سے اپنا پہلو بدلا۔ اس کے لہجے میں ادب کا جذبہ کیوں چھلک رہا تھا؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ وہ تو گاؤں کا مغرور سردار حمزہ شاہ تھا نا، تو اسے اتنی عزت سے کیوں مخاطب کر رہا تھا؟ اور سب سے بڑی بات کہ اسے سردار نہیں کیوں کہہ رہا تھا؟ اگر آپ نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کروں گی۔ اس کے لہجے کی سختی پر حمزہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ اس کے معصومانہ دھمکی پر حمزہ شاہ محظوظ ہوا تھا۔ جی، آپ مقدمہ ضرور دائر کیجیے گا۔ اس نے تابعداری سے اپنے سر کو خم دیا۔ محبت کا تو معلوم نہیں مگر وہ لڑکی حمزہ شاہ کی خوشی ضرور بن گئی تھی۔ اس کے خیالوں کی سنگت میں وہ خوش رہنے لگا تھا، اور حمزہ شاہ کو اب یہ خوشی تا عمر چاہیے تھی۔ اسے حافظ نعیم کا ساتھ چاہیے تھا۔ حافظ نے اس کی بات پر غصے سے کال کاٹ دی۔ وہ اب اپنا سر تھامے بیٹھی تھی۔ اسے معلوم پڑ چکا تھا کہ یہ انسان اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وہ حویلی کے مہمان خانے میں بیٹھا عائشہ کو پڑھا رہا تھا اور نظریں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ ہر 2 منٹ بعد وہ بے چینی سے پہلو بدل دیتا۔ عائشہ پر بھی اس کی بے توجہی آشکار ہو چکی تھی۔ سر، مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بولی تو حائد نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو اس کے سامنے موجود صوفے پر بیٹھی تھی۔ دونوں کے درمیان شیشے کی میز موجود تھی۔ وہ عائشہ سے حبور کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا مگر زبان پر جھجک کا ایک بڑا قفل نصب تھا جس کی کنجی اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ سر، ہم کل کو یہیں سے کنٹینیو کر لیں گے، آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ اس کی بات پر حائد نے مہمان خانے کے بیرونی دروازے کی جانب دیکھا جس کے سرے پر ایک باوردی ملازم تعینات تھا اور اندرونی جانب دروازے پر ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ یقیناً ان کے درمیان ہونے والی گفتگو منوعاً سردار صاحب تک پہنچتی تھی۔ اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے بے اختیار ہی پیشانی پر سے پسینہ صاف کیا۔ عائشہ اب حائد سے مایوس ہوتی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ حائد کے دل نے خواہش کی کہ وہ اسے حبور کے متعلق کچھ بتا دے۔ کیا سردار صاحب کو رات والی بات کا علم ہو چکا تھا؟ کہیں انہوں نے حبور کو یونیورسٹی جانے اور اس کے پاس آنے پر پابندی تو نہیں لگا دی تھی؟ اس کے دل میں وسوسے سے اپنا جال بننے لگے۔ 10 دن میں عائشہ کی شادی تھی اور ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی خاموش طبیعت کی مالک رہی تھی۔ اس نے حبور اور حمزہ کی طرح بابا حضور کو کبھی پریشان نہیں کیا تھا۔ اسے بابا حضور چاہتے تھے کہ اسے اپنی شادی پر کوئی کمی محسوس نہ ہو اور وہ خوشی خوشی ایک گھر سے دوسرے گھر رخصت ہو جائے۔ اپنا قلم اٹھاتے ہوئے اسے ایک دم سے ایک خیال آیا۔ اس نے حائد کی جانب دیکھا جو سر جھکائے نہ جانے کون سی سوچوں میں گم تھا۔ سر، حبور کی آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹی نہیں آ سکی۔ حائد نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ اسے خدشہ ہوا کہ کہیں عائشہ نے اس کی پریشانی تو نہیں بھانپ لی تھی، مگر وہ اس کے تاثرات پر غور کیے بغیر اپنی کہتی جا رہی تھی۔ اس نے اب بھی لیکچر لینا تھا مگر اس وقت وہ سو رہی تھی۔ ساری رات بخار میں تپتی رہی ہے، اس لیے میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔
ایک احساس شرمندگی نے حائط کو گھیر لیا۔ اس نے اپنا سر دوبارہ سے جھکا دیا۔ نہ جانے وہ کیوں اتنے متضاد کیفیات کا شکار ہونے لگا تھا۔ دماغ فیصلہ کر چکا تھا، مگر اب کیوں لگ رہا تھا کہ دل دماغ سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو چکا تھا۔ دل کو اپنا نظر انداز کیا جانا پسند نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ کمرے سے باہر نکلی تو دوسری جانب کھڑے ملازم نے دروازے کا دوسرا پٹ بھی وا کر دیا۔ یہ حائط کے لیے اشارہ تھا کہ وہ اب جا سکتا ہے۔ وہ لمبا سانس بھرتے ہوئے کھڑا ہوا اور ایک نظر حویلی کے اندرونی دروازے پر ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے دماغ کے سارے ارادے ڈگمگا اٹھے۔ دل چاہا کے اندر داخل ہو جائے اور اس بیمار وجود کی تیمارداری کرے جو کہ اس کی وجہ سے بستر پر موجود تھا، مگر وہ مسلم ہوتا کو مارا انسان۔ وہ چند لمحوں بعد پھیکا سا مسکراتے ہوئے حویلی سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ حسب نسب میں اور نہ ہی دولت میں ان حویلی والوں کی برابری کر سکتا تھا۔ وہ لوگ اسے اور اس کے پورے خاندان کو نیست و نابود کر دیں گے، مگر اسے اپنی بیٹی کے لیے قبول نہیں کریں گے۔ اور وہ کیوں کسی کے لیے آگ کی جنگ میں کودتا جہاں جلنا ہی اس کا مقدر ٹھہرایا جانا تھا؟ وہ آتش اس کے لیے گل نہیں بن سکتی تھی اور نہ ہی کوئی پروانہ تھا۔ وہ اپنی ہستی کی فکر کیے بنا چراغ کے لو کے گرد گھومتا۔ وہ تو عام سا انسان تھا جس کے بہت اونچے خواب تھے۔ وہ ان خوابوں کو مقام تعبیر تک پہنچانا چاہتا تھا۔ پھر وہ کیوں محبت کو اپنی راہ کی رکاوٹ بننے دیتا؟ واپسی کے سفر میں وہ حذیفہ کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کے مطابق دل کو توڑنا جان لینے سے زیادہ آسان تھا، مگر وہ اس تکلیف کو بھول گیا جو دل کے ٹوٹنے پر ہوتی ہے، اور بھلا دل کو توڑنے والے سکون سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ حویلی کے اس کمرے میں موجود دونوں نفوس خاموشی کے قفل کو لبوں سے لگائے بیٹھے تھے۔ کمرے کی در و دیواریں عجیب سے انداز میں ان دونوں کے درمیان چھائی سرد مہری دیکھ رہی تھیں۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس حمزہ بابا حضور کے بیڈ کے سرہانے موجود کرسی پر بیٹھا ان کی جانب دیکھ رہا تھا، جو بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر نکاہت پھیلی تھی۔ حمزہ غور سے ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بابا حضور، مان جائے نا، وہ مدھم لہجے میں بولا تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی جو کہ اندر کو دھنس چکی تھی، جن کے گرد سیاہ حلقے بہت نمایاں ہو چکے تھے، مگر پھر بھی ان کے چہرے پر ایک روب چھایا تھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں اپنے خون میں ملاوٹ کر دوں؟ ہم شاہ ہیں حمزہ، کسی دوسری ذات کی لڑکی کو بیاہ لانا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ان کی آواز غصے کے باعث لرز ہوتی۔ جس چہرے پر کچھ دیر قبل نکاہت چائی تھی اب وہاں تیش کے علم میں سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ حمزہ کو غضبناک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا حمزہ، اسے بھول جاؤ، انہوں نے ترفر سے کہتے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ بھول جاؤ، ورنہ اسے کسی کی یاد رہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس بات پر حمزہ نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور بے یقینی سے بابا حضور کی جانب دیکھا۔ وہ یہ بات کیسے کر سکتے تھے؟ اس نے پھر سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور ایک نظر ان پر ڈالی۔ ان کے پورے جسم سے علالت کی بو آ رہی تھی۔ بابا حضور، میرا یہ ضدی رویہ صرف آپ کی پرورش کا نتیجہ ہے۔ اس کے بے تاثر لہجے پر بابا حضور نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب ان کے جھریوں زدہ ہاتھ کو تھامے بیٹھا تھا۔ اس نے آہستگی سے ان کا ہاتھ اٹھایا اور اپنے چہرے کے قریب لے گیا۔ اپنے ہاتھ کی پشت پر ان کے لبوں کو محسوس کر کے بابا حضور حیرت کے عالم میں گھر گئے۔ وہ خاموشی سے ان کے دست کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے بیٹھے تھا۔ بابا حضور نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تو بس حمزہ کے بے تاثر چہرے کو تک رہے تھے۔ مجھے وہ ہر چیز دستیاب رہی جس کے لیے میں نے ضد کی، چاہے وہ کسی اور کی ملکیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے وہ چیز مجھے لا کر دی۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر انہیں بے تاثرات سے بابا حضور کے چہرے کی جانب دیکھا۔ سجاد شاہ کی ان آنکھوں میں ایک تپش نظر آ رہی تھی جو انہیں جھلسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں دہشت کی تبیز چادر پھیل چکی تھی۔ آپ نے مجھے کبھی دوسروں کا حق چھیننے سے روکا نہیں، آپ کی وجہ سے میں قاتل بن گیا۔ اس کا لہجہ یکدم سرد ہو گیا۔ بابا حضور کے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ ایک دم سے ان کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، آنکھوں میں خوف در آیا۔ مجھے قاتل بنتے دیکھتے ہوئے آپ کو یہ بات یاد نہیں آئی کہ شاہوں کو یہ زیب نہیں دیتا؟ عجیب منافقت ہے۔ اس کی گرفت بابا حضور کی ہاتھ کی ہڈیاں چٹخا رہی تھیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر حمزہ نے انہیں اس قدر سرد آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تھم گئے۔ ان کے جسم میں سنسناہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے تب کیوں نہیں روکا جب آپ مجھے روکنے کے قابل تھے؟ وہ اب ان کی انگلیوں پر اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ مجھے اس بات کا پچھتاوا نہیں ہے کہ میں برا انسان ہوں، اور نہ ہی اس بات کا کہ میں قاتل ہوں۔ وہ لمحے بھر کر رکا۔ سجاد شاہ دم سادھے اس کی بات سن رہے تھے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے مجھے وہ چیز جو میں چاہتا تھا مگر وہ نہیں جس کی مجھے ضرورت تھی، آپ نے اس نے ایک شہادت کی انگلی کا رخ ان کی جانب کیا۔ آپ نے مجھے طاقت کے نشے کا عادی بنا دیا۔
اب مجھے ہر وہ چیز چاہیے جو میری آنکھوں کو بھائے گی۔ اور اس کا لہجہ انتہائی بے لچک تھا، دو ٹوک، بہت کچھ پاور کرواتا ہوا۔ اس گاؤں کی سردارنی حافظ نعیم ہی بنے گی، اس دفعہ مجھے نہیں روک سکتے۔ آپ خود میرے ساتھ چلیں گے تو بہتر، ورنہ میں اکیلا جا کر اپنی بیوی کو لے آؤں گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سجاد شاہ کا ہاتھ چھوڑا، بے جان سا ہاتھ بستر پر گر گیا۔ وہ اپنی قمیض چھاڑتا ہوا کھڑا ہوا، اس کے چہرے کے تاثرات نافہم تھے۔ ابھی اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ اسے سجاد شاہ کے کھانسنے کی نقاہت زدہ آواز سنائی دی۔ وہ چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ پر جمع رہا۔ ان کی کھانسی تھمنے کو نہیں آ رہی تھی۔ حمزہ نے گردن موڑ کر سائڈ ٹیبل پر موجود پانی کے جگ کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ وہ جگ کو دیکھتا رہا اور پھر ایک جھٹکے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے سجاد شاہ کھانستے جا رہے تھے۔ وہ اس وقت حذیفہ کے ساتھ اس کے گھر میں موجود تھا۔ حذیفہ کافی وقت سے اسے حبور سے بات کرنے کے بارے میں اکسا رہا تھا، جبکہ وہ بے تاثر چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ حذیفہ اس کے کانوں میں اپنی نصیحتیں انڈیل کر خاموش ہوا۔ اس نے حائد کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نافہم تھے۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ اس لمحے حائد کے دماغ میں کون سی سوچ گردش کر رہی تھی۔ حائد تو ضمیر و نفس کے درمیان چھڑی جنگ کا سامنا کر رہا تھا۔ ضمیر کی دلیلیں چونکہ مضبوط تھیں، اسے نفس کو اسے خاموش کروانے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ نفس اسے پیار سے پچکارتا رہا، نرم آواز میں مدہوش کرنے والے گیت سناتا رہا، اور بالآخر ضمیر بڑبڑاتے ہوئے سو گیا۔ ضمیر کا سو جانا انسان کے مر جانے کے مترادف ہوتا ہے۔ چند لمحوں میں بعد وہ حبور کا نمبر نکال رہا تھا۔ حذیفہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رنگ گئی۔ سلام اور طبیعت کے متعلق دریافت کرنے کے بعد وہ سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ وہ ضمیر کو سلا چکا تھا۔ اسے حبور کے ساتھ کوئی دلی وابستگی نہیں رکھنی تھی۔ وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی، بس ایک عام سی لڑکی جس نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا، جس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ بے بس ہوا تھا۔ ہاں، وہی ایک عام سی لڑکی۔ وہ وہاں بیٹھا حبور کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر جب عصر کی اذان کی گونج اس کے سماعت کے اندر گھری تو حذیفہ کو ساتھ لیتا مسجد کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کو راضی رکھنے کا واحد ذریعہ اسے نماز لگا کرتا تھا۔ وہ گھر آیا تب بھی حبور کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ وہ غصے سے موبائل فون بیڈ پر پھینکتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس گھر سے بہت دور شاہ گھر کی اس حویلی میں بھی تو شام اتر رہی تھی۔ حبور اپنے کمرے میں عائشہ کے ساتھ موجود تھی کہ اس کے موبائل پر فون کی میسج کی بیپ بجی، جس نے ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہاتھ بڑھا کر میز پر سے موبائل اٹھانے کے بعد حبور ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ سامنے اسکرین پر حائد کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن یکدم تھمی تھی۔ اس نے چور نگاہوں سے عائشہ کی جانب دیکھا جو اس کی وارڈروب کھولے کھڑی تھی۔ وہ ہر لمحے بعد ہر لباس پر کوئی نہ کوئی تبصرہ کرتی جا رہی تھی۔ کل اس کے تمام دوستوں نے اس کے لیے دعوت رکھی تھی، جس میں وہ حبور کو بھی مدعو کر چکی تھی۔ عائشہ اسے یہی بتانے آئی تھی، جس پر حبور نے سرعت سے انکار کر ڈالا اور ترجیح یہ دی کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ اب عائشہ اس کے ملبوسات پر نگاہ ڈالتی اس کو تعصب سے تک رہی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کی لمبی فراک نکالی اور حبور کے آگے پھیلا دی، جو گود میں رکھے موبائل عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ پہن لینا، کتنا پیارا ہے۔ اس کی ستائشی نظریں اس فراک کے اوپر جمی تھی۔ حبور نے ایک نظر اسے دیکھا، فراک ایک سائڈ پر کر دی۔ مجھے نہیں پہننا، تم پہن لینا۔ وہ جلد از جلد عائشہ کو یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ اسے عائشہ سے ڈر لگتا تھا۔ بڑی بہن کی نظریں انسان کو اندر تک پڑھ لینے کا ہنر رکھتی تھی۔ حبور کو ہر لمحہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں عائشہ اس کے جذبات سے پردہ نہ اٹھا لے۔ وہ تو شرمندگی کے باعث ہی مر جائے گی۔ عائشہ اور اس کے درمیان کبھی بھی چھوٹی بڑی بہن والا رشتہ نہیں رہا تھا، اور حبور نے اسے کبھی ادب سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دوست تھیں، مگر پھر بھی ایک حد تھی جو حمزہ، عائشہ اور حبور کے درمیان قائم تھی۔ یہ حد بچپن سے ہی قائم ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ بچپن میں حمزہ نے عائشہ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، جس پر عائشہ نے نہایت سنجیدگی سے اسے ٹوک ڈالا تھا۔ تب سے ان کے درمیان ایک حد قائم تھی، اور حبور بھی محتاط ہو گئی تھی۔ وہ تینوں چاہے جتنا بھی مذاق کر لیتے، مگر عائشہ کے معاملے میں حمزہ اور حبور دونوں ہی خیال رکھتے تھے کہ اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرے۔ عائشہ حمزہ سے چھوٹی تھی، مگر اس کا رعب ہمیشہ سے بڑوں والا ہی رہا تھا۔ ماں کی موت نے اسے بہت حساس کر ڈالا تھا۔ اسے حبور اور حمزہ بہت عزیز تھے، اور اب شادی سے پہلے وہ زیادہ سے زیادہ وقت حبور کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ اسے اپنے ساتھ نہ چلتا دیکھ کر وہ دکھی ہوئی تھی۔ اسے فراک کو ایک سائڈ پہ رکھا اور حبور کی گود میں دھرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میرے ساتھ چلو نا، میری بہن نہیں ہو؟ حبور نے اس سے نگاہیں چرا لی۔ یہ جذباتی کرنے کا مخصوص جملہ، کیا اس کے استعمال کے بغیر کوئی بات مکمل نہیں ہو سکتی؟ چلو گی نا؟
اس نے حبور کے ہاتھوں پر دباؤ بڑھایا۔ حبور نے اپنے دل کو سخت کرنا چاہا، مگر حبور اور سخت دل، کیسی مضحکہ خیز بات ہے نا۔ حبور نے خفقے سے سوچا، پھر اپنی بہن کی پر امید نظروں کی جانب دیکھا اور وہ اپنا دل سخت نہ کر پائی۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی۔ عائشہ فرتے جذبات میں آ کر اس کے گلے سے جا لگی۔ وہ کچھ دیر تک حبور کے پاس بیٹھے رہنے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے باہر جانے کے بعد حبور دروازے کی جانب بڑھی، دروازے کی کنڈی اوپر چڑھائی اور واپس بستر کی جانب آئی۔ اس کے اندراز میں اضطراب تھا۔ بے چینی سے موبائل پر جگمگاتے حروف کو دیکھا۔ فندقی آنکھوں میں چمک پھیل گئی۔ اندر تک سکون اتر آیا۔ دل کی تپتی زمین پر ٹھنڈی پھوار پڑ گئی۔ بخار سے تڑپتے جسم کو یکدم ہی قرار آیا اور سبب محض چند حروف تھے۔ السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟ وہ دل پر ہاتھ رکھے چند لمحے کے لیے یقین کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ یہ سوال کھڑوس حائد کی جانب سے ہی دریافت کیا گیا تھا۔ پھر اسے حائد کا خیال آیا، کیا وہ اس کے جواب کا انتظار کر رہا ہوگا؟ کیا اسے مزید انتظار کروایا جائے؟ نہیں۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ جواب میں کیا کہے۔ حائد نے اس کی طبیعت کے متعلق پوچھا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اسے ہلکی سی حرارت محسوس ہوئی۔ پھر اپنی چلتی نبض پر ہاتھ رکھ کر اس نے پھڑپھڑاہٹ محسوس کی۔ وہ بھی نارمل تھی۔ لمبا سانس بھرتے ہوئے اس نے جواب لکھا۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وعلیکم السلام، فائن۔ میسج بھیجنے کے بعد وہ رکی۔ اسے حائد کی طبیعت دریافت کرنی چاہیے تھی۔ وہ کتنا سوچ رہی تھی۔ آپ کیسے ہیں؟ لمبا سانس بھرتے ہوئے اس نے پیغام بھیج دیا۔ اب وہ دانتوں سے ناخنوں کو کترتے ہوئے حائد کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی عادت بہت بری تھی اور خصوصاً حافظہ کو اس کی عادت سے بہت جھنجھلاہٹ تھی، مگر حبور اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ کچھ عادات انسان کے وجود میں اس قدر سرایت کر جاتی ہیں کہ ان سے پیچھا چھڑوانا وجود کے کسی عضو کو کاٹنے کی مانند ہوتا ہے۔ اپنے کمرے میں موجود حائد احمد کو اپنی گود میں لیے بیٹھا تھا۔ موبائل کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر موبائل کو دیکھا اور پھر سے احمد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ حبور نے جواب دیا تھا، مگر دماغ حبور کا انتظار کرنے پر مائل رہا۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب احمد کمرے سے گیا تو اس نے اپنا موبائل فون اٹھایا۔ اسے کسی انتظار کو سولی پر لٹکانا بہت اچھے طریقے سے آتا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ جواب دینے کے بعد وہ بلا وجہ ہی کمرے میں ٹہلنے لگا، جبکہ حبور اس کا جواب دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اسے اب کیا کہے، تو انسانوں کے درمیان سے اجنبیت کی دیوار کو گرانے کے لیے حال احوال کے بعد کیا پوچھنا چاہیے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آپ کو بابا حضور کیسے لگے؟ بڑی سوچ بچار کے بعد اس کے ہاتھ حرکت میں آئے۔ اس سوال پر حائد نے ابرو سکیڑ کر سکرین کو دیکھا، پھر اس نے سوال کی نوعیت پر غور کیا۔ اسے سردار صاحب کیسے لگے تھے؟ یہ بھی کوئی سوال تھا؟ اس کے چہرے پر ایک نرم محسوس سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھے لگے۔ اس کے 2 حروف پر حبور مسکرا اٹھی، جیسے وہ کسی قبولیت کا عندیہ دے رہا ہو۔ یکدم وہ رکی۔ آپ کو میری کل والی بات بری لگی؟ وہ ٹکڑوں کی صورت میں اپنا پیغام پہنچاتی تھی۔ اس سے پوری بات ایک ہی دفعہ نہیں ہوتی تھی۔ حائد سوچ میں پڑ گیا۔ حبور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کچھ دیر گزر جانے کے بعد بھی حائد کی جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہوا تو اس نے لمبا سانس بھرتے ہوئے آنکھیں موند پر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ چند لمحے بیت جانے کے بعد موبائل فون کی آواز گونجی۔ اس نے بے تابی سے اسکرین کی جانب دیکھا، چاہے کہ یک لفظی جواب جگمگ کرتا نظر آ رہا تھا۔ نہیں۔ حبور کا چہرہ دمک اٹھا۔ یہ کیسی کیفیت تھی؟ وہ چند لمحے جامد سی بیٹھی رہی۔ یکدم اسے حائد کا خیال آیا۔ وہ اگلی بات کا انتظار کر رہا ہوگا۔ کیا آپ کو مجھ سے؟ وہ رکی۔ محبت؟ نہیں۔ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ کیا آپ بھی مجھے پسند کرتے ہیں؟ اس کے ناخن پھر سے دانتوں کی گرفت میں تھے۔ میسج بھیجنے کے بعد اس کا دل کیا کہ وہ اسے حذف کر دے، مگر دوسری جانب سے میسج دیکھ لیا گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے پھر سے خاموشی چھا گئی۔ پھر دوسری جانب سے جواب موصول ہوا، جس پر حبور کی ہرنی جیسی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ فندقی آنکھوں میں نمی چھا گئی، عرض گلابی پڑنے لگے۔ اس کے سامنے اس کے لفظوں کی تصدیق موجود تھی۔ حائد نے اس بات میں جواب دیا تھا۔ حبور کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اسے بغیر کسی تردد کے من چاہے انسان کی چاہت مل رہی تھی تو وہ کیوں کسی بات پر غور کرتی؟ وہ کیوں اس نہج پر سوچتی کہ کل تک اسے اس راستے سے روکنے والا آج اس قدر مہربان کیوں ہو گیا تھا؟ وہ دنیا مافیا سے بیگانی ہو کر اب حائد سے بات کر رہی تھی۔ ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے مکالموں کا تبادلہ ہونے لگا۔ پہلے ہی دن بات ایک دوسرے کی پسند تک جا پہنچی۔ دونوں کا ضمیر چیخ چیخ کر خاموش ہو بیٹھا تھا اور اب خاموشی سے اس کہانی کو آگے بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ ڈوبتی شام ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر ان پر کہا لگا کے آگے جا پڑی۔ حائد کو عبور سے بات کرتے ہوئے وقت کا اندازہ ہی نہ لگا، نشہ چاہے منشیات کا ہو یا نہ محرم سے گفتگو کا۔
شروعات میں بہت سر چڑھ کر بولتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ وہ لڑکی یا تو بہت معصوم تھی یا بہت چالاک۔ اس سے بات کر کے ہائد کو اندازہ ہوا کہ وہ انتہائی بے ضرر انسان تھی۔ اس کا پہلا تاثر ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد کا تھا، مگر وہ ایسی نہیں تھی۔ وہ اس سے بات کرنے میں اس قدر مگن ہو چکا تھا کہ مغرب کی آواز گونجتی ہوئی اذان کی آواز بھی اس کی اپنی جانب متوجہ نہ کر سکی۔ موبائل رکھتے ہوئے اس نے ایک نظر دیوار پر لگی گھڑی کی جانب ڈالی تو وہ ٹھہر گیا۔ ہائد جنید کی مغرب کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ حافظ ہائد جنید کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ چند لمحے ساکت کھڑا رہنے کے بعد وہ بھاگنے کے انداز میں مسجد کی جانب بڑھا تھا۔ جب جنید صاحب کا انتقال ہوا تھا تب ہائد بہت کم سن تھا۔ کم عمر ہونے کے باعث وہ اپنی ماں کے بہت قریب تھا۔ فہمیدہ بیگم نے اپنی دلی خواہش پر عمل کرتے ہوئے اسے محلے کی مسجد میں حفظ کی نیت سے بھجوا دیا، مگر وہ دوسرے ہی دن مولوی صاحب سے مار کھا کر واپس آ گیا۔ گھر آنے پر اس کے مارنے کی شکایت لگ گئی، جس پر فہمیدہ بیگم نے سمجھا بجھا کر اسے واپس بھجوا دیا۔ اس کا حافظہ کافی اچھا تھا، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی چھوٹی صورتیں یاد کر چکا تھا، اور بالآخر 1.5 سال کے عرصے میں وہ قرآن پاک حفظ کر چکا تھا۔ تب سے اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اس کی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ وہ کوئی اچھا مسلمان نہیں تھا، مگر وہ نماز کے معاملے میں کسی کی کوتاہی کو گنجائش نہیں رکھتا تھا، اور آج اس کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ قضا نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور معافی مانگتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اسے اپنی ایک غلطی تو دکھائی دے رہی تھی، مگر دوسری غلطی اسے یاد نہیں رہی تھی، یا پھر یاد رکھ کر بھی وہ انجان بنا بیٹھا تھا۔ حبور اگلے دن یونیورسٹی پہنچ چکی تھی۔ کل حافظ نے فون کر کے اس کی طبیعت کے متعلق دریافت کیا تھا، اور ساتھ میں اسے یونیورسٹی نہ آنے کی تلقین بھی کی تھی، مگر حبور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو بتا دیتی کہ ہائد جنید عرف کھڑوس اسے پسند کرتے ہیں۔ اس دن اس نے حافظ کو دیکھتے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے یونیورسٹی کے نسبتاً کم مصروف جگہ پر لے آئی۔ حافظ اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ چھائی تھی۔ کیا ہوا ہے حبور؟ اس کے سوال پر حبور اس کے گلے سے جا لگی۔ کیا ہوا ہے؟ حبور نے حافظ کی پریشان سی آواز سنی تو پیچھے ہٹی، پھر گہرے گہرے سانس بھرتے ہوئے حافظ کی جانب دیکھا، جو ابھی تک اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے حافظ ڈپٹے گی، جھڑکے گی، مگر وہ آج اس کی ہر بات سن لے گی۔ بس وہ حافظ کو یہ بات بتانا چاہتی تھی۔ کھڑوس مجھے یعنی حبور شاہ کو پسند کرتے ہیں، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے بولی۔ وہ آہستہ آواز میں نہیں بولی تھی، بلکہ اس کی پرجوش آواز دور تک گونجی تھی۔ حافظ کے پیچھے موجود درخت پر موجود پرندے ڈر کر اڑ گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا، مگر اسے کچھ پرواہ نہیں تھی۔ وہ کون سا کسی سے ڈرتی تھی؟ لمحے گزرتے چلے گئے، مگر حافظ کچھ بولی نہیں۔ وہ بس ساکت نگاہوں سے حبور کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر حبور کے لب سکڑ گئے۔ کیا ہوا؟ کیا وہ تمہارے گھر رشتہ لائیں گے؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اس سوال پر ایک لمحے کے لیے حبور کا دل رکا۔ ان کے درمیان تو ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی، مگر پھر حافظ یہ سوال اس سے کیوں کر رہی تھی؟ ابھی اس کی بات پھر سے حافظ نے کاٹ ڈالی۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ تمہارے گھر رشتہ لائیں گے؟ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ حبور نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے ہی تھے کہ حافظ پھر سے بولو۔ حبور ہاں یا نہ؟ کاٹدار لہجہ۔ حبور نے تھکی نگاہوں سے حافظ کی جانب دیکھا اور پاس موجود سنگی بینچ پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں، اس کی بے بسی کو حافظ نے محسوس کیا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس کے پاس کوئی جھوٹی تسلیاں نہیں تھی جو وہ حبور کو دے سکتی۔ کم از کم اس معاملے میں وہ حبور کو کسی سراب میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں۔ اس کی مدھم آواز حافظ کے سماعت میں گونجی۔ وہ ہائد کا دفاع کر رہی تھی۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ نے حافظ کے لبوں کا احاطہ کیا۔ پسند تو کوئی راہ چلتا اجنبی بھی آ جاتا ہے حبور۔ ضروری تو نہیں کہ جو چیز پسند ہو اسے اپنے گھر میں بھی سجایا جائے اور اپنے دل میں بھی جگہ دی جائے۔ اس کے جملے تلخ ضرور تھے، مگر وہ اسے حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھی، جسے حبور دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ آج پسند آئی ہوں، کل محبت ہو جائے گی، اور پھر دل و گھر میں جگہ خود ہی بن جائے گی۔ اس کی قیاس آرائیوں پر حافظ مسکرا دی۔ وہ ایک ہی رات میں کیا سوچ سوچ کر بیٹھی تھی۔ حبور وہ تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ پھر سے سچ بولا۔ حبور نے اذیت سے اس کی جانب دیکھا۔ تم دیکھنا حافظ، ایک دن انہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ اس کی آنکھ سے نکلتا ایک آنسو اس کی گود میں آ گرا۔ حافظ نے اس کے چہرے پر پھسلتا آنسو دیکھ کر زیر لب 3 لفظ بڑبڑائے۔ درد مبارک حبور، وہ تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس نے پھر سے اپنا جملہ دہرایا۔
حبور نے اپنی آنکھیں صاف کر کے اس کی جانب دیکھا۔ اب حبور کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ اب تم دیکھنا حافہ، میں تمہاری بات کی نفی ضرور کروں گی۔ وہ دن ضرور آئے گا جب وہ میری محبت میں گرفتار ہوں گے۔ حافہ پھر سے مسکرا دی۔ حبور نے تو اس کی بات پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ حبور نے اس کے چلنے سے پہلے ہی اپنے قدم بڑھائے۔ حافہ نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے پھر سے اپنے الفاظ دہرائے، درد مبارک حبور۔ اس وقت حاتم حمزہ شاہ کے چیمبر میں موجود تھا۔ اسے حمزہ سے کیس کے متعلق چند اہم باتیں کرنی تھی۔ تیمور کے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا حیرت سے ان دونوں کو تک رہا تھا جو سر جوڑے نہ جانے کون سے ریاض و نیاز میں مگن تھے۔ اس کے لیے یہ صورتحال کافی حیران کن تھی۔ کجا وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے اور کجا اب امن کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ وہ شاید بھول رہا تھا کہ وہ دونوں کام کے معاملے کسی کے دوست یا دشمن نہیں تھے۔ اس وقت وہ مل کر کام کر رہے تھے اور حقیقت یہی تھی کہ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے حریف نہیں تھے۔ تیمور نے دیکھا کہ اچانک سے حاتم نے فائل پر جھکا اپنا سر اٹھایا اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ اب وہ اپنی صحیح نظروں سے حمزہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ حمزہ کے چہرے پر تو الجھن نہیں تھی مگر آنکھوں کی الجھن حاتم سے مخفی نہ رہ سکی۔ رائول، حاتم نے پرسوچ انداز میں اسے پکارا تو وہ چونکا۔ وہ اپنے کام میں اچھا خاصا مگن تھا مگر اب سمجھ چکا تھا کہ حاتم کی حصے ظرافت پھڑک چکی تھی۔ وہ لوگ کافی دیر سے کام کر رہے تھے اس لیے اس نے لمبا سانس بھرتے اپنی راکنگ چیئر کے ساتھ سر ٹکا دیا۔ ہاں، کیا تمہارے یہاں مہمان کی کوئی خاطر مداری نہیں کی جاتی؟ حمزہ نے اس کے طنز میں ڈوبے جملے کو محسوس کیا۔ تمہارے جیسے مہمان کی نہیں کی جاتی، اب کام پر دھیان دو۔ اسے فائل کی جانب اشارہ کیا تو حاتم نے مصنوعی عباسی لیتے ہوئے اس فائل کی جانب دیکھا۔ وہ لوگ کب سے کسی ٹھوس ثبوت کے تلاش میں تھے جسے عدالت میں پیش کر کے یہ کیس جیتا جا سکتا تھا، مگر ابھی تک کچھ نہیں ملا، اور حمزہ ہر وقت وہ کیس جیتنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے جیتتا آیا تھا، اسے اس دفعہ بھی جیتنا ہی تھا، مگر وہ تعجب میں گھرا تھا کہ یہ معصوم انسان اس قدر پر اطمینان کیوں تھا۔ حاتم ایک دم سے سنجیدہ ہو بیٹھا تھا۔ حمزہ نے زیر لب اسے گرگٹ کا لقب دیا۔ اگر میں کہوں کہ میں تمہاری مشکل کا حل جانتا ہوں تو؟ حاتم کا ابرو ایک سوالیہ انداز میں اٹھا تھا۔ حمزہ نے اسے غور سے دیکھا اور چہرے کے تاثرات پرکھنے چاہے۔ وہ انتہائی سنجیدہ دکھائی دیتا تھا، چہرے پر کسی جھوٹ یا مذاق کا عنصر موجود نہ تھا۔ حمزہ پھر بھی محتاط ہوا۔ میں تمہاری بات پر یقین کیوں کروں؟ حاتم نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے حمزہ کی جانب دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، جب تمہیں یقین ہو جائے تب پولیس اسٹیشن آ جانا۔ اس کے اطمینان پر حمزہ نے منہ ہی منہ میں اسے مغالطات سے نوازا تھا۔ اچھا، مجھے تم پر یقین ہے۔ حاتم جو دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا دل کھول کر ہنس دیا۔ وہ رک چکا تھا مگر پلٹا نہیں۔ حمزہ نے اس کی پشت کو غصے سے گھورا، اس کا قتل کر دینے کا جی چاہ رہا تھا۔ واپس بیٹھ جاؤ۔ تیمور کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ حاتم پلٹا اور حمزہ کی جانب مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ تھوڑا ادب سے مخاطب کرو۔ اس کی بات پر حمزہ کا دل کیا اسے دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ سے دھکا ڈیلا ہے۔ یہ معصوم انسان سے ملاقات کے دوران اسے قتل کے نئے نئے طریقے کیوں سوچتے تھے؟ اگر حمزہ شاہ کسی کبھی سیریل کلر بنا نا تو وجہ یہ معصوم انسان ہوگا۔ حاتم کے گلے کی ہلکی سی کھنکار نے اسے خیالوں کی دنیا سے حقیقی دنیا میں پٹخ ڈالا۔ ASP حاتم صاحب، اگر مجھ سے آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو میں بے حد معذرت خواہ ہوں۔ وہ دانت پیستے ہوئے زبردستی کی مسکراہٹ سجائے بولا، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ براہ کرم اپنے نشست پر واپس بیٹھ جائیے۔ اسے یوں بولتا دیکھ کر تیمور کا دل کیا کہ وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑے۔ اب حمزہ خاموشی سے حاتم کی جانب دیکھ رہا تھا، جس نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو ہلکا سا خم دیا اور ہاتھ میں موجود ٹوپی اور چھڑی میز پر رکھ دی۔ اب وہ ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ جمائے گردن تان کر بیٹھا تھا۔ اگر تمہارے پاس حلال کے پیسے ہیں تو میرے لیے چائے منگواؤ۔ اس کے سنجیدگی سے بولے گئے جملے پر حمزہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے ایک نظر تیمور پر ڈالی جو اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ چند لمحوں بعد تیمور واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ باری باری ان دونوں کے آگے رکھ کر وہ واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ چائے پینے کے دوران ان دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ چائے کے خالی کپ جب تھال کے ساتھ ٹکرائے تو ایک آواز سی پیدا ہوئی۔ اب حمزہ حاتم کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے پاس ایک ویڈیو ہے جس میں طلحہ اوان قتل کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ حمزہ سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ ویڈیو اس کے پاس کیسے پہنچی، مگر حاتم کا اگلا جملہ اس کا موڈ ایک دفعہ پھر سے غارت کر چکا تھا۔ اگر تم یہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ وہ ویڈیو میرے پاس کہاں سے آئی تو میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولتا ہوا ایک لمحے کے لیے رکا کہ میں وہ تمہیں نہیں بتاؤں گا، اس لیے اپنی انرجی بچا کر رکھو۔ آخر میں وہ ہلکا سا مسکراہٹ، عجیب دھواں چھاؤں سا شخص تھا
जज को एक लम्हा नहीं लगेगा उसे वो नकली करार दे देगा। उसके आहिस्तगी से बोलने पर हातिम चौंका। क्यों? क्योंकि वो बिका हुआ है, तलहावान ने उसे खरीद रखा है। हमजा की बात पर हातिम सोच में पड़ गया। तो चंद लाख मजीद देकर तुम खरीद लो। हातिम चंद लम्हों बाद कंधे उचकाकर बोला। मैं क्यों खरीदूं? उसने खूनख्वार लहजे में सवाल किया। पहले वो तलहावान की वजह से ये केस ले चुका था। तो ठीक है, केस हार जाओ, तुम्हारी साख को नुकसान पहुंचेगा, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो कंधे उचकाते हुए अपनी चीज़ें उठाने लगा। हमजा एक दफ़ा फिर से सोच में पड़ चुका था। कह तो वो ठीक रहा था, लेकिन अगर कोई वीडियो हातिम के पास हुई ही ना तो? ठीक है, मैं इससे बात करूँगा, मगर पहले तो मुझे वो वीडियो सेंड करोगे। हातिम अब तक खड़ा हो चुका था। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, शाम में याद दिलाना, मैं तुम्हें भेज दूंगा। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते वो फिर इसका खून गर्म करके ही गया था। हमजा ने गुस्से से दरवाजे की जानिब देखा जहाँ से वो कुछ देर पहले बाहर गया था। फिर उसने एक निगाह तैमूर पर डाली जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट मौजूद थी। हमजा को अपनी जानिब देखता पाकर उसके लब बेसाख्ता ही सिकुड़ गए थे। उसके दिन खामोशी से गुजर रहे थे। वो पुरसकून अंदाज में घर के सारे काम करती थी, सबके लिए खाना पकाने से लेकर सफाई तक। उसने पूरे घर को संभाल रखा था। अभी भी वो रज़िया बेगम को चाय देकर कमरे में पढ़ने की नीयत से आई थी। शाम हो रही थी और आदि एकेडमी गया हुआ था। उसके टेस्ट हो रहे थे जिसकी वजह से वो आजकल घर देर से लौट रहा था। उसने अपने नोट्स खोले और पढ़ने की कोशिश करने लगी, मगर अल्फाज शऊर तक पहुंचने में नाकाम ठहरे। उसने बेदरी से नोट्स को एक तरफ किया और खुद अलमारी से डायरी निकालकर वापस कुर्सी पर आ बैठी। जब इसका दिल बोझल होता था तब वो डायरी खोल लेती थी। हमना से इसकी बात होती रहती थी। इब्तदा में यास्मीन बेगम ने काफ़ी शोर मचाया था, मगर फिर उन्होंने हमदा को अपनी बहू के तौर पर कबूल कर लिया। आखिर को वो भी उनकी भांजी थी। हमना के निकाह वाले दिन के बाद हाफा ने डायरी को आज खोला था। पिछली बातों को पढ़ते हुए उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट छा गई। उसने आज की तारीख लिखी और फिर मुकम्मल तौर पर इसमें मगन हो गई। हातिम ने हमना को तलाक दे डाली और झल्ली कहती है कि हातिम अब्दुर्रहमान मुझसे मोहब्बत करता है। हंसने वाली बात है ना? वो मुस्कुरा दी। मेरे लिए ये सब कुछ छोड़ना इतना आसान क्यों है? मैं बहुत बेवफा इंसान हूँ। मैं एक दिन तुम्हें भी जला दूंगी, तुम बुरा मत मानना। लंबा सांस भरते उसने डायरी बंद कर दी। लिखने को बहुत कुछ था, मगर दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। उसने बंद डायरी के ऊपर अपना सर टिका दिया।